हस्बे मामूल आज जुमतुल मुबारक है और हस्बे मामूल हमारे साथ हमारे मेहमान होते हैं। मुफक्किर पाकिस्तान, मोहसिन पाकिस्तान, सुल्तान पाकिस्तान, जनाब डॉक्टर असरुल इस्लाम साहब, आज वो जो उन्होंने लिबास जो ज़ेब तन किया है हमारे प्रोग्राम में, वो एक दिवाली पे है और हमारी जानिब से यूएसए टेलीविजन की जानिब से डॉक्टर असरुल इस्लाम के जानिब से तमाम जो हमारे हिंदू बरादरी है उनको जो है वो दिवाली जो है बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम खावर साहब। और तो पहले आपका जो माशाल्लाह जो आपने लिबास से तन किया बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और ये दिवाली पे आपने पहना है और हमने आपकी जानिब से यूएसए टेलीविजन की जानिब से जो हिंदू बरादरी है उनको भी हमने जो है दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद दी है। क्या कहेंगे सर? बहुत बहुत शुक्रिया। दिवाली के बारे में मैं इतना अर्ज करूं, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मानने वाला हूं। वो जो ओरिजिनल इस्लाम था, जो मज़हब नहीं था। मज़हब तो उसकी बुनियाद तो नफ़रत होती है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मुमलिकत की बुनियाद रखी थी वो मोहब्बत पर मबनी थी, प्यार मोहब्बत पे। तो जैसा कि रवायात में लिखा है, आपने जब हिजरत फरमाई और मदीना पहुंचे तो वहाँ मदीने के जो यहूदी थे उनके यहाँ रोश हशाना था। वो उस दिन एक दिन रोज़ा रखते थे जिसको, और उसकी रोज़े की कहानी ये है कि वो यानी वो आशूरा मुहर्रम, किसी ने भी लिखा है कि वो डेट वही बनती है जो बाद में जब इस्लामी कैलेंडर बना तो वो मुहर्रम का आशूरा बनता है 10वां दिन। तो उस दिन वो रोज़ा रखते थे, जिसकी वजह ये थी कि वो उस दिन को सेलिब्रेट करते थे जिस दिन यहूदी गुलामी से आज़ाद हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, जो तारीख में भी मौजूद है, कि किसी एक कौम की आज़ादी का दिन, किसी एक कौम की खुशी का दिन, सारी इंसानियत की खुशी का दिन होता है। चुनाचे आपने अपने तमाम साथियों को हुक्म फरमाया कि हम भी इनकी इस खुशी में शामिल होंगे, और अगर ये रोज़ा रखते हैं इस एक दिन तो हम भी रोज़ा रखेंगे। तो ये रिवायात में बात लिखी है जो मेरे दिल को बहुत लगी, कि किसी एक कौम की खुशी का दिन, दिवाली का दिन जो है। मैं तो खावर साहब उसी पाकिस्तान में पैदा हुआ था जहाँ नफ़रत, हिंदू के साथ नफ़रत, हर एक के साथ, तो इतनी ज़्यादा नफ़रत की तालीम दी जाती थी वहाँ पे। तो यहाँ अमेरिका आने के बाद, ये मैं पाकिस्तान से निकलने के बाद पहली बार मैं हिंदुओं से मिला। पहले तो अजीब व गरीब लगता था, डर भी था, और फिर इस बात का भी एहसास कि पता नहीं हमारे साथ इनका क्या रवैया हो। लेकिन जो ही मुलाकात हुई तो हमें मालूम हुआ कि हम और ये तो एक ही लोग हैं। और ये मैं 40-45 साल पहले का अपना एक्सपीरियंस और सफ़र की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो आपस में बाहमी मोहब्बत, प्यार, और वो जो अमेरिका के अंदर एक बेसिक चीज़ है कि आप किसी को भी रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ये वो जो बड़ा अच्छा कानून है। किसी दिन मैं बात करूंगा कि कुरान करीम ने यही कानून दिया था कि तुम्हारी जो नेशनैलिटीज़ हैं, उन सब चीज़ों को, जो नेशनैलिटीज़ ऑफ ओरिजिन हैं, ये उनको हराम है तुम उनका जिक्र भी करो या उनको अपने पेश नज़र रखो। सो ये जो नेशनैलिटीज़ हैं, कौमें, अमेरिका जिस प्रिंसिपल पे फाउंडेड है, उसी प्रिंसिपल पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्हीं प्रिंसिपल्स पर, यानी आज़ादी, इंसानी हुर्रियत और मसावत, इन्हीं प्रिंसिपल्स पर अपनी मुमलिकत की बुनियाद रखी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने। तो दिवाली का दिन, खुशी का दिन, दीपावली भी कहते हैं इसे, और दिवाली की अब शुरुआत है। तो उस सिलसिले में मेरे बहुत सारे जो साथी हैं, हिंदू मुस्लिम, ये अल्फाज हमें तो बोलने भी नहीं चाहिए, इसलिए कि सब इंसान हैं। सो हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन, वो हिंदुस्तान जो मुसलमानों का हिंदुस्तान है, वो मुसलमान जिन्होंने
ہندوستان میں تہذیب اور تمدن کی بنیاد رکھی. ہر وہ چیز جس پر آج انڈیا فخر کرتا ہے وہ چیز ہے جس تہذیب کو مسلمانوں نے نکھارا, ابھارا اور محبت کے ساتھ آگے بڑھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو میں اس خوشی میں شامل ہوں, میرے بہت سارے ساتھی انہوں نے مجھے تحفہ دیا ہے اس لباس کا اور کہا کہ یہ آپ ضرور پہننا اس موقع پہ, دیوالی کے موقع پہ. مجھے بہت اچھا لگا کہ اتنا پیارا انہوں نے تحفہ دیا. اصل میں میرا کچھ سائز, میں قد بھی میرا بڑا ہے اور 6 فٹ 4 انچ میرا قد ہے, مجھے عام لباس ایسے پورے بھی نہیں آتے, تو میرے سائز کا خاص طور پہ محبت سے بنوا کے پیش کیا گیا. میں اپنے تمام ساتھیوں کا جن کا تعلق ہندو دھرم سے ہے, اس لیے کہ یہ دھرم وغیرہ سب مٹ جاتے ہیں جب ایک حکومت قائم ہوتی ہے, ایک سیکولرزم جس کو الفرقان کہتے ہیں, یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں. وہ ان کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے میں نے بھی یہ لباس پہنا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ سننے والے ہمارے پاکستانی بھی دیوالی منائیں, سیلیبریٹ کریں. خوشی, کسی بھی قوم کی خوشی کا دن ساری انسانیت کی خوشی کا دن ہے, اور دیوالی 12 نومبر کو آ رہی ہے. اس کی شروعات ہو جاتی ہے رنگولی سے. رنگولی کہتے ہیں کہ مختلف خوبصورت رنگوں کے ساتھ گھر کو, گھر کے دیوار کو, گھر کے آنگن کو, گھر کی جو فرنٹ ہے اس کو سجایا جاتا ہے مختلف خوبصورت رنگوں کے ساتھ. اور یہ سیلیبریشن وکٹری آف لائٹ اوور ڈارکنیس, یعنی روشنی کا, نور اللہ کی فتح کا, نور اللہ کی وکٹری کا دن ہے, اس کے طور پہ منایا جاتا ہے اوور ڈارکنیس, جہالت کے اوپر. اقبال نے جو دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے, میری بھی آرزو ہے کہ وہ تعلیمات جو میں گزشتہ 15 سال سے واشگاف دیتا چلا آ رہا ہوں, وہ نور محمدی, وہ نظام محمدی کی تعلیمات, اللہ کرے کہ یہ نور پھیلے اور ہر جگہ اس نور کے چمکنے سے اجالا ہو جائے, اس لیے کہ دنیا میں بہت اندھیر ہے. اور جیسا کہ پچھلی بار بھی میں نے کہا تھا اور بات ہوئی تھی علامہ اقبال کے اس شعر پہ, عالم ہمہ ویرانہ ز چنگیزی افرنگ, یہ جو افرنگ کی چنگیزی ہے جس کے بارے میں ہم مسلمان بہت کم جانتے ہیں, اس لیے کہ اس آتش نمرود میں ہم سب کو جھونکا گیا ہے. اس آتش نمرود میں جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دونوں طرف اسلحہ بھی امریکنز ہی کا استعمال ہو رہا ہے. یعنی حماس اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اس میں یہی چیز بڑی غور طلب ہے, اور اس میں جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے, آپ ہی کے یہاں پہ ایک سٹیکر چل رہا تھا کہ کتنے ہزار اموات ہو چکی ہیں اسرائیل میں, یعنی 11,000 یہ ڈیتھ ٹول ہے. خاور صاحب, یہ لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے, جی پوری انسانیت کے لیے ڈاکٹر صاحب میں تو کہوں گا. بے شک اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن انسانیت کی تاریخ میں یہ پہلا جینوسائیڈ نہیں ہے. مسلمانوں کو یہ چیز نہیں, ہماری تاریخ میں تو اتنا بڑا جینوسائیڈ ابھی ہے نا جی. بالکل بے شک. بات کر رہے ہیں خاور صاحب, آپ اپنے بچپن کو یاد کیجئے. مجھے اپنے بچپن سے, یعنی اس تاریخ کا تو میں ذکر نہیں کرتا جو کہ کتابوں میں لکھی ہے, میں اس کا ذکر کر رہا ہوں جو چشم دید ہے, کہ مجھے اپنی زندگی کا بچپن سے, جب سے میں نے اخبار پڑھنا شروع کیا ہے, اخبار کا کوئی بھی دن ایسا نہیں تھا جس دن مسلمانوں کا رونا نہیں تھا. ہائے مار گئے, ہائے مار گئے. کوئی دن ایسا نہیں, کبھی یہ آواز ہندوستان سے, کبھی یہ آواز کسی اور ملک سے, کبھی پاکستان سے, یعنی معاف کیجئے, کوئی
کوئی دن ایسا نہیں تھا تو ہم یہ سوچتے ہوئے جوان ہوئے کہ یا اللہ واٹ از دا پرابلم، ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ ہم مار کھاتے جاتے ہیں، مسلمان مار کھا رہا ہے، اور ہمارے ممبر و محراب سے تو ہمیں یہی تعلیم دی جاتی تھی کہ اسلام جو ہے انشاءاللہ تعالی غالب آئے گا، لیکن وہ انشاءاللہ کرتے کرتے ہماری تو یہ زندگی، ہم نے اپنے سامنے پاکستان کے 75 سال، اس سے پہلے آپ غدر کا زمانہ دیکھ لیں، تو جو چیز ہم نے تعلیم حاصل کی ہے اس صدر اول والے اسلام کے بارے میں کہ وہ کیا تھا، جب تک مسلمان اس صدر اول والے اسلام کو جس کا نام دین ہے وہ اس آئیڈیالوجی کو نہیں پہچانتے، جو ایک سسٹم آف گورنمنٹ تھا، ایک نظام حکومت تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے قائم کیا تھا، یہ جو ہم نے ایک مذہب اپنا رکھا ہے، اس مذہب کا دوسرا نام ہے مار کھانے کی نشانی۔ ہمارے پاس ایک، مجھے بچپن میں ایک اسکول کا اسٹیج کا ڈرامہ یاد ہے، اس میں ایک نوکر ہے تو اس کا نام رمضانی ہوتا ہے، تو اس میں ڈائلاگ یہ تھا، ابے اور رمضانی مار کھانے کی نشانی، مار کھانے کی نشانی۔ یہ بدقسمتی سے آج ہمارا مقام اور مسلمان کو جس طریقے سے جکڑا ہوا ہے شکنجے میں، یعنی انہیں معلوم بھی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو آزاد اور یوم آزادی مناتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ کھیل کیا ہو رہا ہے۔ سو ہماری بڑی آرزو ہے کہ مسلمان جاگیں، لیکن آنکھ کھلنے بھی نہیں دیتے، وہ اس طرح سے جکڑا ہوا ہے قید میں کہ آنکھ بھی کھل نہیں پاتی۔ خاور صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ اسی نیٹو نے جس نے قیام پاکستان بنایا تھا اس نے بھی اسرائیل بنایا، اور آپ نے انٹرنیٹ پہ بھی دیکھا ہوگا کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن جس وقت وہ جوان سال سینیٹر تھے، انہوں نے، ان کی ایک تقریر ہے موجود جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ if there was no Israel it would be necessary for us to create one، یعنی اسرائیل کا قیام ہمارے لیے لازم و ملزوم۔ اسی طرح سے وہ بیانات ہیں پاکستان کے بارے میں کہ if there was no Pakistan it would be necessary to create one۔ یہ چیز ہمیں سمجھنی ضروری ہے۔ پاکستان کریٹ کیا گیا ایسی مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے اسرائیل کریٹ کیا گیا۔ دو طاقتیں پاکستان کے وجود کی مخالفت کر رہی تھیں، یعنی ایک تو جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہندوستانی تھے جو وجود اس کے خلاف تھے، لیکن پاکستان کے قیام کی شدید ترین مخالفت جنہوں نے کی وہ تھے آرتھوڈاکس مسلمز، اور اسی طرح سے قیام اسرائیل کی مخالفت جنہوں نے کی وہ کون تھے؟ آرتھوڈاکس جوز۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے والے، دیکھنے والے اس مماثلت کو پہچانیں کہ مذہب کو آرتھوڈاکس کہتے ہیں کہ وہ جو آرتھوڈاکس مذہب کے ماننے والے تھے، جیسے وہ مذہب جس کو چند رسومات ہوتی ہیں، اس میں کچھ عبادتیں ہوتی ہیں، منہ سے آوازیں نکالی جاتی ہیں، پوجا پاٹ ہوتی ہے، کچھ پتھروں کے گرد چکر وغیرہ لگائے جاتے ہیں، دیوار کو چھو کر دعائیں مانگی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، مذہب سارے کے سارے یہی کچھ کرتے ہیں۔ تو جو ان چیزوں کے ماننے والے ہیں، آرتھوڈاکس جوز اور آرتھوڈاکس مسلمز، دونوں نے اپنی اپنی اسٹیٹ کی قیام کی مخالفت کی تھی، اور آج بھی وہ مخالفت جاری و ساری ہے۔ مخالفت، یہ چیز سمجھنی ضروری ہے۔ اسرائیل کے جو بہت سارے یہودی جو آپ کو نظر آتے ہیں امریکہ میں سڑکوں پہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں اسرائیل کے ظلم کے خلاف، یہ وہ ہیں جنہوں نے قیام اسرائیل کی مخالفت کی تھی۔ یہ امن پسند، امن کو ماننے والے، جیسے ہمارے پاکستان میں امن کے ماننے والے مسلمان اور یہ ایسے لوگ ہیں،
سو بیسیکلی پاکستان بنایا تھا ایک سیکولر آئیڈیالوجی نے، سیکولر مسلمانوں نے، اور اس میں جوش و خروش کے ساتھ شامل ہوئے تھے. اسی طرح سے جو سیکولر یہودی ہیں، اب یہ سیکولر مسلمان اور سیکولر یہودی یہ ایک نیا کانسیپٹ تھا، لیکن اسی نئے کانسیپٹ کو اس کی بنیاد بنا کر انہوں نے یہ ملک بنایا. اب یہ لوگ اس ملک کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، بڑا کرنا چاہتے ہیں. ایکسپینشن کے لیے وہی طریقہ کار جو مسلم اسپین میں اپنایا گیا تھا. یعنی اسپین میں خاور صاحب کیا کیا گیا تھا؟ یہ آپ اسپین کی 300-400 سال کی جو تاریخ ہے، جس میں اس سلطنت کا جب زوال ہوا، جو بنی امیہ کی سلطنت تھی اسپین میں، اس کے زوال کے بعد جب وہ اسپین کا آخری حکمران ابو عبداللہ وہاں سے ہجرت کر کے جا رہا ہے، اور اس نے روتے ہوئے کہا تھا، مڑ کے گرناڈا کی طرف دیکھا تھا، گرناڈا کی طرف، جس کی ماں نے بڑا تاریخی جملہ بولا تھا کہ تو عورت کی طرح رو رہا ہے اس چیز کی حفاظت کے، جس چیز کی حفاظت تو ایک رجال کی حیثیت سے نہیں کر سکا. تو وہ آدمی اپنے خزانے کی چابیاں دے کر ایک تاریخ، اس کی خوشی میں ایسا کہا جاتا ہے کہ اپریل فول کی بھی یہی ٹریڈیشن ہے، اپنے خزانے کی چابیاں دے کر اسپین کو بائے بائے کر کے اس وعدے پہ چلا گیا کہ جو نئی حکومت اسپین میں آ رہی ہے وہ مسلمانوں کا خیال رکھے گی، اور مسلمانوں اور جوز کا دونوں کا وہاں جو جینوسائیڈ ہوا، صفایا کیا گیا. آپ کبھی اسپین جائیں اور وہاں کے اندر، وہاں جا کے دیکھیں، کچھ پہاڑیاں ایسی ہیں جہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اور جو کو پکڑ کر وہاں سے دھکا دے کر زمین پہ گرایا جاتا تھا، اس لیے کہ کوئی اور طریقہ تھا نہیں. اس زمانے میں کوئی گیس چیمبرز وغیرہ تو تھے نہیں، تو ایک ہی طریقہ تھا جینوسائیڈ کا کہ ان سب کو لے کے آیا گیا، گھیر کے کیمپس میں رکھا گیا. کیمپس میں رکھنے کے بعد ان کو اس چوٹی سے، پہاڑ کی چوٹی سے تک لے جایا گیا. وہ یہی سمجھے کہ وہ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، اور 10 کے گروہ کو آگے لاتے تھے اور نیچے پھینکتے جاتے تھے. وہ پہاڑ کی چوٹی، میں اس پہاڑ کی چوٹی کو بھی دیکھا ہے میں نے جا کے، اور اس کے نیچے سے جو سڑک گزرتی ہے وہ بھی دیکھی ہے اسپین میں. اس پہاڑی کا نام، اس کا نام بھی بڑا مضحکہ خیز ہے اور بڑا ہی توہین آمیز نام ہے. سو وہاں سے انہوں نے مسلمان کا صفایا کیا. سو آپ صفایا مقصود ہے، یہ جینوسائیڈ، یہ صفایا یہی تھا. یہ مسلمان کا صفایا ہم سمجھتے ہیں، ہم تو جا کے نعرہ مار دیتے ہیں جی، مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے، اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل. لیکن آپ دیکھیے مسلمان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہم لوگ بساط زندگی میں جو زندگی کی بازی ہے، اس میں بحثیت ایک قوم کے ہمارا تو کوئی وجود بھی نہیں ہے. سو یوز کرتے ہیں اپنی اس کے لیے مسلمانوں کے جوش و خروش کو مختلف طاقتیں، اس میں ایران کی طاقتیں موجود ہیں، ایران کے ملا ہیں، وہ فائنینس کرتے ہیں انٹرنیشنل پاورز. تو یہ جو آپ نے اتنے 11,000 12,000 جو جینوسائیڈ ہے اور جو ہو رہی ہے، اس کے خلاف آواز ساری انسانیت اٹھا رہی ہے، لیکن آپ نے حکومت پاکستان وہاں سے چوں نہیں سنی. سنا ہے آپ نے کچھ؟ خاور صاحب کچھ بتا دیں کہ کسی نے کچھ کہا ہو یا کہا ہو کہ جی. سو انفارچونیٹلی یہ چند ایک لوگوں کے بیانات، خود کچھ بھی نہیں ہے، وہ خود پھنسے ہوئے پرابلمز میں، وہ کیا کہیں. اس قوم کے جو ہے وہ مقروض ہے، ہر بندے کا قرضہ دے رہا ہے، تو جس نے قرض دینا ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے کیا بولتے ہیں سر. دیکھیے جی، قرضہ ورزہ یہ سارا کچھ میں نے عرض کیا تھا آپ کے پروگرام میں، یہ سب سلطانی نظام کے قائم ہونے تک ہے. مسلمان جانیں گے، اور اس پیغام کو جاننے کے بعد جس دن وہ جمہوریت کی لعنت سے نکلیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا. جمہوریت
خاور صاحب سب سے بڑی لعنت جس میں مسلمان کو مبتلا کیا گیا ہے، یعنی یہ چیز سمجھنے کی ہے، قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کی تھی، یہ صورت آپ دیکھیں قرآن میں، الاحزاب، ڈیموکریسی کے خلاف جنگ تھی یہ۔ حزب کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹی کو، ساری پولیٹیکل پارٹیز جمہوریت کے چکر میں متحد ہو گئی محمد عربی کی مخالفت کرنے کے لیے۔ اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے عوام کو، جو غریب آدمی تھے، انہیں یہ شعور دیا کہ یہ الاحزاب اور ان کا نظام، یہ سیاسی جماعتوں کا نظام، یہ صرف اور صرف تمہیں استعمال کرتے ہیں، خون ریزیاں کراتے ہیں یہ مختلف قبیلے، اور ان سے نجات حاصل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلطانی نظام کی ابتدا کی، وہی سلطانی نظام جو ہے وہی انشاءاللہ تعالی پاکستان کو طاقت بنائے گا، اور یہی میری زندگی کا مشن بھی ہے، یہی ہم اسی چیز کا پرچار کر رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں لوگ یہ کیسے آئے گا، میں ان سے کہتا ہوں جب آپ چاہو گے، اس لیے کہ آپ کے پاس یہ آواز میری جاتی ہے، میرے ساتھیوں کے ٹیلی فون نمبرز ہیں، تاکہ ہم متحد ہو کر یہ جد و جہد کریں، پاکستان کو آزاد کرانا۔ جو لوگ چاہتے ہیں، اور میں یہاں پہ ذکر کروں کہ پاکستان کے جو مظلوم لوگ ہیں اس میں بہت سے لوگ ہیں، آپ کے لیڈر، سیاسی ایکٹیوسٹ، خواہ عمران خان ہے، عمران خان کی پارٹی کے لوگ ہیں، یہ سارے لوگ، یہ جو ایک نظام ہے آپ کے سامنے، ایک نظام، پاکستان کے عوام کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ دیکھیے کھلی اس طرح سے ہیں کہ وہی نواز شریف صاحب جن پر کیسے کیسے الزامات اور پروپیگنڈا اور کیا کیا، مجھے بڑی خوشی ہے فاروق نسیم صاحب کو دیکھ کے، انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں بڑی ہی خوبصورت باتیں بیان کی تھیں کہ ان کو، اس غریب کو تو موقع بھی نہیں دیا گیا تھا کہ وہ کچھ کر سکیں اپنی 4 سال کی حکومت میں۔ تو یہ ایک ڈرامہ جو ہے کیسے وہ لاتے ہیں، ایک انگریزی میں ایک چیز کہتے ہیں پمپ اینڈ ڈمپ، یہ بڑی خاص اصطلاح ہے، یہ کہ ایک عورت کو بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کے ساتھ اس کو پھنسانا ہو، عوامی اصطلاح میں اس کو پھنسا کر، اس کی تعریفیں کر کے پہلے اس کو پمپ کرو، اور اس کے بعد جب وہ پھنس جائے تو اس کو ڈمپ کر دو۔ بہت تجربہ آپ کا، بسانے کا ذرا۔ میں سائیکائٹرسٹ ہوں، ساری زندگی بہت کچھ دیکھا ہے، اور جہاں تک تجربات کی بات ہے تو دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، اور کیا کہوں گا۔ وہ کہتا ہے تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ تو تجربہ یہ ہے کہ بہت ساری سچویشنز میں نے لائف کی دیکھی ہیں، ایک سائیکائٹرسٹ کی حیثیت سے، میں اور میری وائف، سو ہم نے ان فیملیز کو دیکھا ہے، ان انسانوں کو دیکھا ہے جو آئی لو یو کرتے ہیں، پھر عورت اس چکر میں آتی ہے، پمپ ہو جاتی ہے، پھونک دے دیتے ہیں اس کو۔ اسی طرح سے پاکستان کے اندر جمہوریت، اب پاکستانیوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، جیسے عمران خان کو پمپ کر کے ایک آدمی کو کیا بنایا گیا، یعنی سو مچ سو کہ یعنی اس کو بعد از نبی بزرگ تو ہی بنا دیا۔ اسی طرح سے تو یہ تماشا اب پاکستانیوں کو سمجھ آ گیا۔ دیکھ لیجئے خاور صاحب، یہ الیکشنوں کا تماشا، یہ اب انہوں نے اعلان تو کر دیا ہے پاکستان میں کسی کے سر پہ جوں تک نہیں رینگی، بیکاز بیسیکلی بات یہ ہے کہ وطن عزیز جو ہے یہ بدترین سیاسی خلفشار کی گرفت میں ہے۔ اگر الیکشن ہو گئے تو اگلے طرز حکومت کیسا ہوگا؟ عمران خان دور جیسا، جہاں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک صفحہ پر، جبکہ اختیارات و اقتدار 60% اسٹیبلشمنٹ کے پاس، یا شہباز شریف کی حکومت ہو جیسا جہاں 80% اقتدار اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھا، اور پھر آج کی نگران حکومت سیاہ و سفید کی کلی جو ہے، کل مالک جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ وثوق سے کہتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر ذمہ دار نہیں ہے،
عمران خان کا ادارے پر خود کا حملہ ہی حالات کو اس نچ پر لے آیا ہے کہ جنرل عاصم مرین کے لیے اب پائے رفتن نہ جائے معدن. بالخصوص اگر الیکشن ہو بھی گئے تو اسٹیبلشمنٹ اب تک کار جہاں کو اس حد تک کر چکی ہے کہ اختیارات اور اقتدار کھل کر سامنے نہیں آ سکے گی. اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ مستقبل کی نئی حقیقتیں بھی انتخابات سے کوسوں دور لے جائیں گی. کیا کہیں گے آپ سر؟ میں آج صبح جگر مراد آبادی کی ایک غزل پڑھ رہا تھا اور اس سے محظوظ ہو رہا تھا. اس غزل کا ایک شعر سناتا ہوں آپ کو. درد و غم فراق کے یہ سخت مرحلے، درد و غم فراق کے یہ سخت مرحلے، حیران ہوں میں کہ پھر بھی تم اتنے حسین رہے. حیران ہوں میں کہ پھر بھی تم اتنے حسین رہے. واہ جی واہ، کیا بات. یعنی جن مراحل سے گزرا ہے. یہ بڑی خوبصورت غزل ہے جگر صاحب کی. جگر مراد آبادی کمال شاعر تھے. کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشین رہے، کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشین رہے. جب تک ہمارے پاس رہے ہم نہیں رہے. واہ جی واہ، واہ جی واہ. جب تک ہمارے پاس رہے. اور ایک اور شعر میں پڑھے بغیر رہ نہیں سکتا، اجازت دیجیے. جی جی جی. جب تک الہی جسم میں جانے حزین رہے، جب تک الہی جسم میں جانے حزین رہے، نظریں میری جوان رہیں دل حسین رہے. دل حسین رہے. نظریں میری جوان رہیں دل حسین رہے. پاکستان کے حالات پر میں سمجھتا ہوں اور مسلمانوں کے حالات پر یہ اس شعر کا ایک آخری، اس غزل کا ایک آخری شعر ہے. اس عشق کی تلافی مافات دیکھنا. تلافی مافات کہتے ہیں وقت گزرنے کے بعد کے حالات. اس کے بعد یعنی اس عشق کی تلافی مافات دیکھنا، رونے کی حسرتیں ہیں جب آنسو نہیں رہے. رونے کی حسرتیں ہیں جب آنسو نہیں. اس عشق کی تلافی مافات دیکھنا، رونے کی حسرتیں ہیں جب آنسو نہیں رہے. جب انسانوں کے پاس آنسو نہیں رہتے، وہ پاکستانیوں کی حالت جمہوریت کے تماشے کو دیکھ دیکھ کر اور جو بھانڈا پھوٹا ہے جمہوریت کا، اس کو دیکھ کر وہ شعر کہ آنسو تھے سو خشک ہوئے، جی ہے کہ عمدہ آتا ہے، دل پہ گھٹا سی چھائی ہے، کھلتی ہے نہ برستی ہے. نہ برستی ہے. یہ ایک ایسی دل پہ گھٹا چھائی ہے. اور گھٹا کا ذکر آیا تو آج ہی پاکستان سے مجھے میرے بیٹے صدام حسین کا فون آیا. تو اس نے مجھے بتایا، کہنے لگا جی آپ کو معلوم ہے اتنی زیادہ پولیوشن ہے کہ اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے اور 4-5 دن تک پاکستان لاہور شہر بند ہے. یعنی دا سٹی از کلوزڈ. اس لیے کہ اس درجہ سماگ، کھانسی اور بیماری. خاور صاحب یہ یہاں کیوں نہیں ہے امریکہ میں؟ وجہ اس کی یہ کہ ہم نے سماگ ٹیسٹنگ کی گاڑیوں کی. یعنی کوئی بھی شخص گاڑی چلا نہیں سکتا اس وقت تک جب تک وہ اپنی گاڑی کی ہر 2 سال بعد سماگ ٹیسٹنگ نہیں کرتا. وہ $70-75 میں وہ بتاتے ہیں کہ اس کے سلنسر سے کیسی ایمیشنز ہو رہی ہیں. اگر سلنسر خراب ہے تو سلنسر نیا لگے گا، یہ وہ سارا کچھ. سو بنیادی طور پر پاکستان کے اندر، ہماری قوم کے اندر، چونکہ ایک مذہب پرست قوم ہوتی ہے نا جی، اس کے اندر یہ وسعت نہیں ہوتی کہ ہم سب کی بیماری ایک ہے. وی آر آل. وہاں پہ تو حال سر یہ ہوا ہے کہ آپ کی جو فرا گوگی جو ہے 4520 ارب کا، اس کا 1 سال کے اندر جو ہے وہ اس کے اثاثے زیادہ ہوئے ہیں. وہ فرنٹ مین تھی آپ کے دوست عمران خان کی بیوی کی، پنکی بیوی کی. یہ سب مل کے یہ اس ملک کو لوٹ رہے تھے. ہمارے لیے غریب آدمی کے لیے تو وہاں پہ پولوشن چھوڑ دیا سر. میں اتنا عرض کروں گا، یہ ساری باتیں
میں مان لیتا ہوں، لیکن کیا یہ سچ نہیں کہ یہی باتیں میاں نواز شریف کے بارے میں کہی جاتی تھیں، پروپیگنڈے میں کہی جاتی تھی نا؟ بالکل کہی جاتی ہے. اور کیسے ایک پروپیگنڈا مشینری چلی اور پاکستان کے بہترین مائنڈز جو تھے they were consumed by the same propaganda کہ لٹ گئے کھا گئے فلاں نے کھا لیا. بات یہ ہے سر کہ اب ایک وہ چیز ہوتی تھی لوگوں کا خبروں پر اعتماد، لوگ خبریں سنتے تھے، صبح اٹھتے تھے تو جو اخبار میں چھپا ہوتا تھا ہم اسے اللہ کا حکم سمجھ کے مانتے تھے. ہمارے پاس ہمارا بچپن، مجھے یاد ہے پاکستان ٹائم ایک اخبار تھا انگریزی کا، اور مشرقی پاکستان میں وہاں میرا بچپن گزرا ہے، وہاں پہ ایک اخبار تھا مارننگ نیوز. جی ایس جی ایم بدر الدین صاحب، ان کا بیٹا میرا کلاس فیلو تھا، وہ ایڈیٹر تھے. جی تو ہم اس اخبار کو صبح ہم پاکستانی انہی اخباروں کو کھولتے پڑھتے، اس میں کوئی خبر آتی کہ ایک دن خبر لکھی ہوئی تھی جی اگرتلہ سازش کیس، اگرتلہ میں یہ ہو گیا، او جی. اب ایک تو ہم ہر اس خبر کو، کیونکہ ہمارے پاس ہم بے زبان تھے، سوشل میڈیا نے جو تبدیلی آئی ہے وہ نہ تو بے زبان رہے ہیں، اور نہ ہی وہ لوگ جن کے پاس کوئی خبر نہیں تھی بے خبریں رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا ایک کویشچن اٹھایا ہے، یہ میں یقینی طور پہ فاروق نسیم صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا. بالکل سر پودی کے متعلق جو افواہیں آ رہی ہیں یا اس کے اثاثہ جات میں اضافہ ہوا ہے یا کرپشن کی یہ داستانیں جو ہیں یہ ہوگی اور اس کے ہسبینڈ عاصم گجر کی ہوئی ہیں. سابقہ خاتون اول بھی اس میں انوالو تھی، سابقہ پرائم منسٹر بھی اس میں انوالو تھے، یہ لوگ ان کے فرنٹ پر. سر ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ اٹھایا کہ نواز شریف کے بارے میں بھی ایسا ہی پروپیگنڈا ہوتا تھا. کیا کہیں گے سر آپ؟ شکریہ آپ کا خاور صاحب اور ڈاکٹر صاحب کو سلام. وعلیکم السلام. جی آپ یہ دیکھیں صحیح کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف بھی پروپیگنڈا ہوتا تھا، اور یہ اس وقت جو ہے عمران برقی کے لیے پروپیگنڈا نہیں ہو رہا ہے، یہ اصل میں حقائق پہ مبنی ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو شخص جو ہے ایک کرکٹر تھا ڈاکٹر صاحب، اور اس نے اتنی بڑی جائیداد کا مالک کیسے بن گیا؟ وہ اصل میں شروع سے ہی نوسر باز تھا یہ. اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا باپ ایک 16 گریڈ کا وابدہ میں ملازم تھا جب اس کو نکالا گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 16 گریڈ کا جو آدمی 11 گریڈ سے بھرتی ہو کے 16 گریڈ تک جائے اور اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو ایچسن میں پڑھائے، پھر اس کا بچہ کرکٹر بن کے جو ہے وہ لنڈن میں بھی کھیلے؟ ان دنوں سال کی کمائی ہوتی تھی جو کرکٹر تھے ظہیر عباس، میاں اس وقت جوا ہو کے یہ پیسے پورے کر لیتے تھے نا جی. نہیں اتنا پیسہ تو نہیں ہوتا تھا. میاں نواز شریف جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف کا والد جو ہے 52-54 کے دور میں انڈسٹری لگا چکے تھے. میاں نواز شریف جو پیدا ہوئے سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے. میاں نواز شریف کا آج تک یہ ایک چیز بھی ثابت نہیں کرتے. خان صاحب ہم بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے وہ بات کر رہے تھے ان پہ کرپشن کے الزامات. میں اسی طرف آ رہا ہوں آپ یہ دیکھیے میاں نواز شریف پہ انہوں نے الزامات لگائے. مجھے یہ بتائے کہ پاناما سے اقامہ نکالا، اگر وہ الزامات اس ٹائم لگائے تھے اگر ان میں ذرا بھر بھی سچائی ہوتی تو اس ٹائم چیف جسٹس پوری سپریم کورٹ میں جو 6-8 ججز خلاف تھے. آپ کی باجوہ، آپ کا ISI کا چیف، صاحب کا جی نہیں، اب اس کے دور میں بھی بات کر رہے ہیں نا، ابھی 2 سازش کی گئی پیناما کے حوالے سے، انہیں کچھ نہیں مل سکا. ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیں آخر میں پاناما میں سے اقامہ نکالا. اقامہ جو کہ ان کے بیٹے نے وہاں انڈسٹری ایک کمپنی قائم کی تھی کہ تنخواہ نہ لینے پہ انہیں کچھ نہیں ملا. اصل میں ان کا مقصد تھا 2/3 میجورٹی رکھنے والے پرائم منسٹر کو منصب سے نکالنا، اس لیے کہ میاں نواز شریف جس طرف بڑھ رہے تھے نا، آپ یہ دیکھیں اس ٹائم ملک جو ہے آپ کی GDP یہ ان کو آپ کے سال میں سپر جو ہے سول بیسی کی سزا میں انہوں نے دی اسٹیبلشمنٹ.
کہ پاناما سے اقامہ نکال کے یہ الزامات لگا کہ سٹنگ جو پرائم منسٹر تھا الیکٹڈ ود دا 2 میجورٹی جو اسمبلی کے اندر اس کو یہ سازش کی گئی آپ کے خیال میں؟ سول سپرمیسی تو کوئی چیز نہیں ہے، اصل میں نواز شریف نام ہے ترقی کا، نواز شریف ہے ملک کو آگے لے جانے کا نام. میاں نواز شریف پہ یہ خالی یہ الزام ہے. میاں نواز شریف کا آپ ادوار دیکھ لینا یا پاکستان کے 73-74 سالہ دور میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ایکسپیرینس آپ دیکھ لیں کن کن ادوار میں ترقی ہوئی. پاکستان میں موٹر ویز کس کے دور میں آئے، پاکستان میں ایئرپورٹس نئے کس کے دور میں آئے، پاکستان میں پہلی بار جو چنگی نظام جو تھا جس نے غریب کسان کا یا دوسرے لوگوں کو جو تجارت چھوٹی موٹی کرتے تھے ان کی جو شہرت پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے وہ چنگی سسٹم ختم کیا. آپ نے گرین جو ہے نا چینل جو ہے آپ نے جو ہے ایئرپورٹ میں متعارف کرائے. میاں نواز شریف نے جو ہے آپ دیکھیں ٹیکس میں کاروباری طبقے کو ریلیکسیشن اس لیے دی. لوگ کہتے ہیں جی یہ اس برادری سے اس لیے دی، نہیں، ریلیکسیشن اس لیے دی کہ تاکہ ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہو، ملک جو ہے ترقی کرے. جب ترقی کرے گا ڈاکٹر صاحب تو وہاں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. جو روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، لوگوں کو روزگار ملے گا تو آپ کا پیسہ سرکولیٹ ہوگا، اکانومی جو ہے آگے طرف بڑھے گی. آپ یہ دیکھیں جب 2014 سے سازش کی گئی ان لوگوں نے یہ دیکھا میاں نواز شریف کی مقبولیت 2/3 سے بھی بڑھ رہی ہے اور آنے والے دور میں تو صرف الیکشن میں 18 کے الیکشن میں میاں نواز شریف بھی نظر آئیں گے. تو ایک سازش کی گئی. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں جب سی پیک آپ کا چل رہا تھا اس کے لیے راحیل شریف اور یہ بیٹھ گئے تھے اس میں ہمیں حصہ دیا جائے، جبکہ آپ کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا. میاں نواز شریف کسی صورت یہ تیار نہیں تھے کہ جو ملک کی ترقی کے کام ہے وہ ان کے حوالے کیے جائیں تاکہ ڈاکٹر صاحب یہ ان میں سے جو پورا طبقہ اس ٹائم بیٹھا تھا سب لوٹ مار کرتا تھا. ٹھیک ہے، راحیل شریف کا جی ماموں عزیز بھٹی کو نشان حیدر، اس کے بھائی کو نشان حیدر، اور بھائی وہ خود تو دیکھو کہ پیٹ اس کا کہاں گیا تھا، اس نے لاہور میں زمینوں کا کاروبار کیا، اس نے جو ہے ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں بڑے بڑے کاروبار کیے. وہ تو خود ملینر تھا، ملینر اب تو وہ بلینر ہے. اس نے اصل میں سازش یہ کی تھی کہ اس کو ایکسٹینشن دی جائے اور میاں نواز شریف کو محدود کیا جائے تاکہ جو ہے آنے والے دور میں جو ہے میاں نواز شریف تو لائف ٹائم پاکستان میں جو ہے ایک ترقی کا نام بن کے رہے گا، استہارہ بن کے رہے گا. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا. عمران نیازی کے بارے میں، عمران برقی کے بارے میں تو یہ بالکل سامنے ہے کہ اس کی سچائی سامنے ہے. اب بشیر میمن کا حوالہ لے لیں آپ، بشیر میمن کا ذکر کرتا چلوں، میرے دوست بھی ہیں. بشیر میمن نے جب ڈی جی ایف آئی ہوتے ہوئے کہتا میں نے میاں نواز شریف کی جو الزامات لگے تھے جو ہمارے یہاں پر پیپلز پارٹی کے دور میں اور رحمان ملک کے دور میں جو کیس تیار کیے گئے تھے، جب میں نے ان کی تحقیقات کی، ہمارے پارٹی یا اس کے ایف آئی کے لوگ بیٹھے، ان میں سچائی ان کو رتی برابر نظر نہیں آئی، کرپشن رتی برابر نہیں تھی، سب جھوٹ پہ وہ مقدمات قائم تھے. کہتا میں اسی دن سے میاں نواز شریف کا فین ہو گیا اور میں نے کہا میں زندگی آگے گزاروں گا تو میاں نواز شریف کے کارکن کے طور پہ گزاروں گا، سچائی کی وجہ سے. اور عمران خان کے بارے میں کہتا ہے کہ عمران کے بارے میں اس ٹائم ہمارے پاس ساری جو ہے اس کے کرپشن کے واقعات سامنے آتے ہیں، جس میں ریاض ملک شامل تھا، یہ گوگی شامل تھا. گوگی کا جو شوہر جس کا آپ عاصم گجر کا ذکر کر رہے ہیں، عاصم گجر وہ ہے جب اس کی شادی ہوئی ہے تو اس کی بیوی اور یہ جب پیرنی سے شادی ہوئی یہ شامل تھے اور اس شادی کو ان لوگوں نے اوپن نہیں کرنا تھا، لیکن پیرنی کو پتا تھا کہ عمران نیازی جو ہے وہ پرائم منسٹر بننے جا رہا ہے، پوری اسٹیبلشمنٹ اس کو پرائم منسٹر بنانا چاہ رہی ہے، پوری جو ہے قادیانی لابی جو ہے اس کو پرائم منسٹر بنانے پہ تلی ہوئی اور یہ بن رہا ہے. تو اس نے عاصم گجر ان کے ذریعے یہ بات عام کی گئی کہ ان دونوں کی شادی ہو گئی ہے، نہیں تو یہ شادی اس سے پہلے اوپن نہ ہوتی. اس میں پیرنی شامل ہے، لیکن آج وہی ان کی زبان جو کھلی ہوئی تھی آج ان پہ وہی جو ہے مقدمات بن رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جو ہے دیکھا نا ایک عدت کا ٹائم ہوتا ہے طلاق کے بعد، وہ پورا نہیں کیا، صبح طلاق دی شام میں شادی کی. ابھی اس کا خاور صاحب آپ کے ہم نام ہی اس کا صاحب کا شوہر خاور جو ہے مانیکا، اب اس کا بیان آنے والا ہے تو اتفاق سے آپ کا ہم نام ہے. تو ہم نام ہو گئے سارے، اس میں یہ الزام تو نہ دینا میں. یہ بات یہ ہے آپ نے فاروق صاحب کہ پچھلی 7 دہائیوں سے
کتنے جو ہمارے سیاستدان ہیں مختلف موقعوں پر دشمن کے ہاتھوں استعمال ہوئے. کچھ کے طرز سیاست نے ملک کو نقصان بھی پہنچایا. یہ بات حتمی کہ جس کسی نے قومی سیاست کے کوچہ میں قدم رکھا لبالب محب وطن تھا. اکثر موقعوں پر اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ ضرور رہا. پاکستان سے کوئی بیڑ نہ تھا. گو مشرقی پاکستان ایک خون ریز جنگ کے بعد علیحدہ ہوا. حقیقت سے انکار نہیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ سے لے کر وجود پاکستان بنگالی مسلمانوں کے اندر محنت کا ہی ثمر تھا. 50 کی دہائی میں اسٹیبلشمنٹ جو ہی مضبوط ہوئی اپنے تسلط کو مستحکم کرنے کی بات کی. کچھ سیاستدان وہ کھلونا بنے اور کچھ معتبر ٹھہرے. کیا کہیں گے آپ سر اس بارے میں؟ جی ڈاکٹر صاحب سوری، میں ایک بات کی تڑپ رہا ہوں تصحیح کرنے کے لیے کہ عمران خان کے والد صاحب جو تھے انجینئر تھے اور وہ گورنمنٹ آف پاکستان میں امپلائی تھے. گورنمنٹ آف انجینئر تھے اور فورن ٹرینڈ یعنی جو باہر سے ایجوکیٹڈ انجینئرز آتے ہیں. ہی واز ون آف دوز. میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ میرے اپنے کلاس فیلو کیڈٹ کالج کے جو ہیں وہ اس کے فرسٹ کزنز ہیں جن سے میں نے یہ معلومات حاصل کی. سو یہ بات لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایڈ کریں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 360 پیپل جو کرپٹنگ پاکستان سے نکالے گئے تھے کرپشن میں. ہی از ون آف دیم ٹو سر. سر یہ بھی بات خیال رکھیں. I truly don't know what to believe and what not to believe. یہ ڈاکومنٹ سر جی گورنمنٹ پاکستان سر میں نے وہ ڈاکومنٹ دیکھے ہی نہیں ہیں. I have not seen anything like that. وہ چیزیں یہ بڑی ضروری ہیں. کسی بھی چیز کو ہم الزام لگانے سے پہلے دیکھیے خاور صاحب میں عمران خان کا بڑا شدید مخالف صرف اس لیے رہا اور مخالفت اس لیے تھی کہ اس نے اپنی ایک تو وہ لایا گیا تھا پروپیگنڈے کے ذریعے سے. پھر اس کے بعد ایک اچھا بھلا انسان جو ہے وہ اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے وہ تمام چیزیں تسبیح مسلح جانماز ہر قسم کی جو فراڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ کر رہا ہے. اب یہ ساری چیزیں ہمارے پاس جو رائج ہیں یہی صوفی اسلام. تو چونکہ وہ حقیقی اسلام جو عین اسلام ہے جو رزق کی مساوی تقسیم اللہ کی زمین اللہ کا قانون اور اس میں حکم ہے کہ جن لوگوں کے پاس ظالمانہ دور کی حاصل شدہ جائیدادیں ہیں چیزیں ہیں ان سب کو قومیایا جائے اور یہ کیا جائے. تو چونکہ وہ ان ساری چیزوں کی بجائے اس نے جو ابتدا ہی کی تو اس سے صاف کچھ ہی عرصے بعد لوگوں کو پتہ چل گیا کہ نہ تم بدلے نہ دل بدلا نہ دل کی آرزو بدلی. میں کیسے اعتبارے انقلاب آسماں کر لوں کوئی بدلی تبدیلی نہیں. اسی طرح سے پاکستان کے عوام جو تبدیلی اور بدلی اور اس کی باتیں کرتے ہیں یہ آئے گا اور وہ آئے گا. دیکھیے یہاں پر بے حد ضروری ہے سچ کا دامن کم از کم نہ چھوڑیں. کسی بھی چیز کو جو ہم سنیں میڈیا پر اور خاص طور پہ جو اتنا زیادہ میڈیا دیکھیے عمران خان قید میں ہے ٹھیک ہے میاں نواز شریف ایسے ہی قید میں تھے اسی طرح سے زرداری قید میں. یہ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں یہ تماشے آ چکے ہیں. یہی تماشے آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہی اسٹیبلشمنٹ یہ ڈگڈگی ہے صاحب فرعون کے ہاتھ میں وہی مرلی بجاتے ہیں اور انہوں نے ہی پاکستان بنایا. وہی پاکستان میں کسی کو اوپر لاتے ہیں کسی کو نیچے. آپ فرعون کی بات کر رہے ہیں بنی اسرائیل کی. بڑی اچھی چیز ہوگی اگر مسلمان قرآن کریم کو پڑھیں اور جانیں کہ قرآن کریم میں یہ فرعون کا جو ذکر ہے اور بنی اسرائیل کا یعنی کوئی 43 مرتبہ یہ لفظ ہے قرآن کریم میں بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل. سو یہ چیزیں ان کو جانیں سیکھیں کہ اسرائیل کی حقیقت کیا ہے اور اس کے بعد نظام محمدی کیا تھا کیسے آیا اور کیسے اقوام عالم نے تو اس نظام کو قائم کر لیا لیکن مسلمان ابھی بھی اسی جمہوریت کی قید میں ہے. قرآن مجید میں یہ لکھا ہے کہ فرعون جو تھا وہ سیاسی جماعتیں بناتا تھا. اب فرعون کوئی ایک آدمی تو تھا نہیں تو قرآن نے یہ سمبل کے طور پہ الفاظ استعمال کیے سیاسی جماعتیں بناتا اور پھر
ایک کو اوپر لاتا اور دوسری کو نیچے کر دیتا, ایک کو اوپر دوسری کو نیچے. سو نتیجہ اس کا یہ تھا, اور ساتھ ہی اس کا ایک اور ساتھی بھی ہے, تینوں کا اکٹھا ذکر ہے, فرعون و قارون و حامان. فرعون, حامان اور قارون. ایک مذہبی پیشوا ہوتا ہے, وہ قوم کو نماز و روزوں کے چکروں میں, ثواب کے چکروں میں لگائے رکھتا ہے, حامان کہتے ہیں اسے, اور وہ مختلف قسم کے چکروں میں مذہب کے مبتلا رکھتا ہے. اور تیسرا قارون ہے, یہ دولتیں جمع کرتا ہے. اسرائیل کی اسٹیٹ نے اسلام کو پڑھا, قرآن کو پڑھا, اس لیے کہ کہیں پہ اور ان کو تو ملتا ہی نہیں ہے اسرائیل کا ذکر. یا بنی اسرائیل, یا بنی اسرائیل, وہ تو ہدایت قرآن میں ہے. سو ان قوموں نے جنہوں نے یا بنی اسرائیل اور ان باتوں کو سمجھا, کس درجہ طاقتور وہ قومیں بنی ہیں کیسے. تو اسی طرح سے قیام پاکستان بھی, ہمیں جس انداز سے آگے بڑھنا اور چلنا تھا, ہم نے وہ چیز کی ہی نہیں. سو اب اس وقت یہ جو چیز ہو رہی ہے جمہوری تماشا, آپ دیکھ لیجئے خاور صاحب, آپ لاکھ کوشش کر لیجئے یہ ڈھول ڈھمکے کی اور باقی چیزوں کی, عوام کے دل بجھ چکے ہیں. The people of Pakistan have lost their faith and trust in democracy just as the people of America have lost. اب دیکھیے امریکہ کے اندر ابھی پچھلے 3-4 دن پہلے سن اخبار جو ہے اس کے اندر یہ آرٹیکل چھپا کہ امریکہ کی جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے حکم دیا ایک یونیورسٹی کو اور وہاں کے ایک ڈپارٹمنٹ کو کہ آپ نے سوشل میڈیا کی ایسی ٹیم بنانی ہے جس میں آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ اور ان سب کو نیست و نابود کرنا ہے. دیکھیے ہم ایک پروپیگنڈے کے سمندر میں رہتے ہیں, ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. برطانیہ کو آپ دیکھ لیجئے, یہاں میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں. برطانیہ نے ہندوستان کے اندر کیا کیا, وہی چیز جو فیس بک نے کی آپ کے ساتھ. ہندوستان کے اندر اسکول کھولے, کالج کھولے, ہماری قوم نے تالیاں بجائیں کہ کتنی اچھی چیز ہے. اسکول کھول رہے ہیں, کالج کھول رہے ہیں, ہمارے لیے اسپتال بنا رہے ہیں. اسی طرح فیس بک نے سب کو ایک دعوت دی, آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں, پوسٹ کریں, یہ کریں وہ. جب یہ سارا جال بچھ گیا اور اب یہاں پر سینسرشپ شروع ہوئی, یہی کچھ ہندوستان میں برطانیہ نے کیا, یعنی تعلیم, ایجوکیشن اور سارا کچھ. اس کے بعد آنکھ کھلی ہندوستانی قوم کی کہ یہ تو ہمیں کسی اور چکر میں مبتلا کیے ہوئے ہیں. ان کا انٹینشن وہ تعلیم, ایجوکیشن, روشنی, آزادی بالکل نہیں ہے, یہ تو ہمیں سپریس کرنے کے لیے ہے سارا کچھ. اسی طرح سے فیس بک ہے. فیس بک جو ہے لوگوں کی اب آنکھیں کھلی ہیں کہ یار یہ فیس بک جسے ہم بڑی انڈیپینڈنٹ, فریڈم آف سپیچ اور یہ سب کچھ سمجھ رہے تھے, اس کی حقیقت کیا ہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کچھ الفاظ ہیں اس پہ بول نہیں سکتے, لکھ نہیں سکتے, بین ہو جاتے ہیں, اکاؤنٹ بند ہو جاتے ہیں. سو ہم ایک شدید سینسرشپ میں جی رہے ہیں, اور ایسی سینسرشپ میں جس دن پہلی کوئی مملکت, اور میری آرزو ہے کہ ایسا پاکستان سے ہو, جس دن پہلی مملکت جمہوریت کی اس چنگل سے نجات حاصل کرے گی, اس دن پاکستان مرجھائی ہوئی کلی جو ہے یہ پھر سے, اور پھر پاکستان کو قیادت ملے گی عالم انسانی کی, اس لیے کہ انسانیت تڑپ رہی ہے نظام محمدی. اس کے لیے یہ نظام محمدی جسے یہ نہ تو یہ نمازوں کا, روزوں کا, اور نہ ہی یہ پتھر چکروں کا نظام تھا, یہ تو بعد کے دور کے اندر عباسیوں نے, اور کیا وہ آپ نے جینوسائیڈ کا ذکر کیا, اس جینوسائیڈ کو آپ بھلا دیتے ہیں. وہ جینوسائیڈ جو عباسیوں کو اقتدار میں لانے کے بعد 750 عیسوی میں ہوئی, 750 عیسوی میں وہ تمام لوگ جو بنی امیہ کی حکومت, جسے بنی امیہ کہتے ہیں, بنی امیہ بھی ایک ڈیروگیٹری ورڈ ہے, بنی امیین, وہ امیین جن کا ذکر ہے قرآن کریم میں, وہ جو سیکولر لوگ تھے جن کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا, جب ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا ابو مسلم خراسانی نے,
اس کے بعد کے دور میں آپ کی حدیثیں، روایات اور ایک نیا اسلام ایجاد ہوا، پتھر چکر اور یہ وہ سارا کچھ وہی یہودیوں کا جو وہ مذہب تھا، کہ اس لیے کہ ایران انہی یہودیوں کا ملک تھا. انہوں نے اثر نو اور جو جینوسائیڈ قتل و غارت کی گئی ہے 750، the year is 750، اس پیریڈ میں اور آگے چند سالوں کے اندر عرب کا خون جو کیا گیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ان لوگوں کو. دس از دا ریئل اسٹوری آف جینوسائڈ. یہی جینوسائڈ کرنے کی کوشش کی گئی تھی ہمارے ہندوستان میں 1857 میں، کہ یہ جو غیر ملکی آئے ہوئے ہیں ان سب کو مار دو. سو یہ اپروچز وہ ستیزہ کار رہا ہے ابد سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی. یہاں پر ہماری سیاسی جماعتیں، ہمارا کسی ایک کو سپورٹر، کسی ایک کو یہ کرنا، یہ اپنی جگہ بہت اچھا ہے. اس لیے کہ وہ کیا، یہ میرے پیچھے آپ دیوار دیکھ رہے ہیں؟ جی جی جی، وہ یہ دیوار، یہاں بیٹھتے وقت خیال آیا تھا یہی شعر، سر پھوڑنا وہ غالب شریدہ حال کا، یاد آ گیا مجھے تیری دیوار دیکھ کر. واہ جی واہ جی. اس دیوار پر کئی انسانوں نے اپنے سر پھوڑے ہیں. جی یہ دیوار، استبداد کی دیوار، اس کے ساتھ اس کے خلاف سر پھوڑنا، انسان سر پھوڑتے چلے آئے ہیں، نتیجہ کچھ نہیں نکلتا الا بسلطان. جب تک قوم کا ایک چھوٹا سا گروہ ایک سلطان کے پیچھے نہیں لگتا اور جا کے وہ انقلاب لے کے آتے ہیں جس انقلاب کے پاس ویژن ہے. میاں نواز شریف ہوں، عمران خان ہوں، آصف علی زرداری ہوں، کس طریقے سے انہیں پکڑا گیا، دبوچا گیا، کوئی آدمی ان کے لیے لڑا نہیں سوائے اس کے کہ آپ کو بیانات ملتے ہیں. لیکن ایک وہ لوگ تھے جو مرنے مارنے پہ، جسے کیا کہتے ہیں، جان ہتھیلی پہ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ہو گئے ہیں. آپ کے سامنے جن قوموں کے پاس آئیڈیالوجی ہوتی ہے they will fight for that. اپنے سلطان کے لیے لڑیں گے، اپنے لیڈر کے لیے لڑیں گے. سو چونکہ آئیڈیالوجی تو تھی کوئی نہیں، یہ آئیڈیالوجی کے میاں دینارے وجہ ہی وجہ یا عمران خان آئی تبدیلی، وہ کیا گانے تھے جی تبدیلی کے اور کیا چیزیں، اس آئیڈیالوجی میں کوئی دم تھا ہی نہیں. جو گانے والا تھا اس کا نہیں چلا سر. وہ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کے اسی اس پہ مجھے آج جگر مراد آبادی کا ذکر کرتا ہوں، مجھے شعر یاد آ رہا ہے، تیرے جمال کی تصویر کھینچ دوں لیکن، تیرے جمال کی تصویر کھینچ دوں لیکن زبان میں آنکھ نہیں، آنکھ میں زبان نہیں. اصل میں جو آنکھ سے دیکھی جو ہے، اس کا مطلب یہ ہوا آنکھ سے دیکھی زبان سے بیان کرنا. ٹھیک ہے، زبان سے بیان کرنا اور آنکھ سے دیکھا نہیں آپ نے، تو آپ نے اس کو لوگوں تک پہنچانا یہ بھی غلط ہے. عمران برقی کے، میں اس کو برقی کہتا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں جو کہا وہ 11 گریڈ کا اس کا باب ہوا تھا اور آخر میں سپرنٹینڈنٹ تک پہنچا، سپرنٹینڈنٹ پہ اس کو نکالا گیا. سپرنٹینڈنٹ یہ پوری جو ہے، اگر آپ جو ہے، میں جو ہے اپنی جو ہے شخصیت کے حوالے سے جو ہے گوگل پہ جو انفارمیشن ڈال دوں، یہ ساری انفارمیشن اس نے غلط ڈالی ہوئی ہے، میں نے دیکھا اس پہ. اس کا باب جو ہے جب بھٹو نے جو نکالا، جیسے خاور صاحب نے کہا تھا، اس ٹائم یہ 16 گریڈ میں تھا اور یہ کرپشن میں انوالو تھا. اس نے اسی دوران جب یہ 15 اور 16 گریڈ میں تھا تو اس نے نہری نظام کے ٹھیکے لینا شروع کر دیے تھے پنجاب میں. تو یہ ملتان میں تھا جب اس کو نکالا گیا، اور اس میں کوئی حقائق نہیں، سب جھوٹی انفارمیشن ڈالی گئی ہے اس کے باپ کے بارے میں. اور کئی لوگ اسی چیزوں پہ جو ہے وہ یقین کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ جھوٹ پہ مبنی ہے. اگر آج آپ اس کے خلاف بیان کر دیتے ہیں، کل دیکھیے گا اس کا سوشل میڈیا آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. تو آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے کہ یار میری شخصیت میں یہ چیز ہے، ان کو کیسے پتا چلا، مجھے تو آج تک پتا نہیں چلا، ان کو پتا چل گیا. تو یہ جھوٹوں کے سردار ہیں اور یہ پاکستان کی تاریخ کے. باقی آپ میاں اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں فاروق صاحب. اور میں یہاں پہ بھی شعر کے جواب میں شعر کہوں، آپ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے.
واہ واہ جی واہ واہ جی آپ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے. سو شاعر لدھیانوی کا مصرع ہے, میرے اجداد نے تہذیب نہ سیکھی ہوگی. میں ان چیزوں کو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہوں گے. دیکھیے یہاں پر کیا سچائی ہے کیا نہیں ہے, نو بڈی نوز. ایک بات ضرور ہے, برقی آپ نے ذکر کیا نا, جنرل واجد علی خان برقی تھے, آرمی میڈیکل کور کے جنرل تھے, ٹھیک ہے. اور میرے والد صاحب جس زمانے میں آرمی میڈیکل کور کے, میری ماں, یہ لوگ لوئسٹ گریڈ کے کپتان لوگ تھے, ہاں جی. سو اس زمانے میں آرمی میڈیکل کور کا لیفٹیننٹ جنرل تو ایوب خان صاحب جو تھے, انہوں نے جو جب کبھی ملک سے باہر جاتے تو کسی ایک کو, پھر ان کو حکم تھا جو ان کے آقا تھے, آج بھی وہی آقا ہیں صاحب, کہ آپ نے ایک قائم مقام کو ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنانا ہے. سو ایکٹنگ پریزیڈنٹ اس زمانے میں 8 دن 10 دن کے دورے, 15 دن کے دورے پہ ایوب خان صاحب جاتے تھے. تو اس دوران ایکٹنگ پریزیڈنٹ جو تھے وہ کسی اور کور کے جنرل کو نہیں بناتے تھے. آرمی میڈیکل کور کے جنرل واجد علی خان برقی صاحب جو تھے, یہ وہ ہیں جو کرکٹر تھے جاوید برقی صاحب, ان کے والد صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں. سو جاوید برقی صاحب بھی آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے, تو اس کے بعد ہمارے انہی کے خاندان کے بڑے اچھے اور کرکٹرز ہوئے, ماجد خان وغیرہ. تو یہ ساری فیملیز, پھر اور لوگ جو کرکٹ پلئنگ لوگ تھے, ایجوکیشن تھی, تعلیم تھی, سارا کچھ تھا. اور پھر یہ آکسفورڈ پڑھے بڑے, یہ ساری چیزیں دیکھیں کسی دن پر افشا ہوں گی. اور افشا بھی جب ہوں گی تو جب تک وہ خود اپنے منہ سے کوئی نہیں کہتا یا ہمیں نہیں پتہ چلتا, وی ریئلی ڈونٹ نو سر. میں تو اتنا عرض کروں گا کہ کوئی بھی پاکستانی اپنے بچے کو کسی بھی اسکالرشپ اور تعلیم کے ذریعے سے, میرا ہم عمر ہے عمران خان, سو اس کے جب میرے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں آکسفورڈ جا کے پڑھوں, سو یو نو بیسیکلی یہ ساری ہمارے لوگ جو تھے, وی آل کم فرام دا سیم کلاس. کن کے پاس تھے, ہو ور دا پیپل. ہمیں تو اپنے بچپن کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ ہمارے ابا, میرے مشرقی پاکستان سے ہم جب آئے تھے تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی ان کو ایچ ایس این میں داخل کروانا ہے مجھے. وہاں جا کر ایچ ایس این کالج میں, میں تو آئی واز 12 سال کی عمر تھی میری. انہوں نے کہا جی اسکول کا ٹیسٹ ہوگا, یہ ہوگا. میں چونکہ بہت اچھا تھا ٹیسٹ میں, تو there was nothing, اور ایسٹ پاکستان کی تو ایجوکیشن کا لیول بھی بہت ہائی تھا. انہوں نے یہ کہہ کر میرے باپ کو ریجیکٹ کیا کہ آپ کپتان ہیں تو سوری آپ افورڈ کیسے کرو گے. سو بچہ تو آپ کا بہت ذہین ہے. اور یہاں پہ میں آپ کا بڑا ذکر کروں, بڑی دلدوز سی کہانی ہے کہ میری والدہ جس وقت میڈیکل کالج میں داخل ہوئیں, یہ سن 1948 کی بات ہے, 48 میں تو وہ گریجویٹ کی, تو آپ سمجھ لیجئے 42-43 کی بات ہے. ان کو بھی جس وقت وہ وہاں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی ایڈمیشن کے لیے گئیں, تو چونکہ مجھے یاد ہے میری ماں بھی رونے لگ گئی کہ یہ کیا ہوا. مجھے اس کے آنسو بعد میں سمجھ میں آئے کہ 1943 میں جب میری ماں جو گریجویٹ تھی سیالکوٹ کے مرے کالج کی, اور بڑے اچھے گڈ مارکس کے ساتھ وہ گئی وہاں پہ ایڈمیشن کے لیے, ایف ایس سی کرنے کے بعد کنگ ایڈورڈ میں داخلے کے لیے. تو میری والدہ بتاتی ہیں ہمیں, اور ہم نے یہ سنا اور باقی اور عزیزوں سے بھی سنا, ماسیوں نے بھی بتایا کہ وہاں انٹرویو لیا انہوں نے میری والدہ کا, اور انہوں نے کہا کہ مارکس تو بہت اچھے ہیں, گورا تھا وہاں پہ بیٹھا ہوا, لیکن ہاؤ از یور فادر گوئنگ ٹو افورڈ دس ایجوکیشن, بیکاز تو میرے نانا جو تھے ایک کلرک تھے سیالکوٹ کی عدالت میں, مجسٹریٹ کی عدالت میں ایک کلرک ہونا بڑی چیز ہوتا ہے عدالت. تو میری ماں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا, تو وہ کہتی میں رونے لگ گئی. تو میں نے کہا میرا باپ باہر ہے تو میں اس کو بلاتی ہوں, کیسے افورڈ کرے گا. تو انہوں نے میرے نانا کو بلایا. میرے نانا اسکالر تھے, حافظ قرآن, اور اس کے علاوہ اس زمانے کے بی اے بی ٹی تھے, اور علامہ اقبال کے ہم اثروں میں سے تھے. سو جی, تو میرے نانا نے جو جملہ وہاں پہ بولا جا کر, وہ
تاریخی جملہ ہے جو میں نے بھی ساری زندگی یاد رکھا. انہوں نے اس انگریز سے کہا تمہارا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا آئی ایم اے کرسچن. تو اس نے کہا میرا مذہب جو ہے اس میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کسی بھی کام کرنے سے پہلے, اور اس کے بعد جستجو کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ تم میری بچی کو داخلہ دے دو, آئی ول افورڈ, اللہ راستہ نکالے گا. سو اللہ کے فضل و کرم سے میری والدہ جو تھیں ان کی بڑی بہن, انہوں نے شادی نہیں کی اور ٹیچر تھیں اسکول میں. وہاں سے ٹیچر سے ترقی کرتی کرتی ڈسٹرکٹ انسپیکٹرس آف اسکولز بنی. بسم اللہ گیلانی جو میری مینٹور بھی تھیں, اور عربک میں مرے کالج ہی سے انہوں نے عربک کی گریجویٹ تھیں. یہ میں اس مرے کالج سیالکوٹ کی ذکر کر رہا ہوں جہاں شمس العلماء مولوی میر حسن عربی کے مدرس تھے, وہ مولوی میر حسن کی اسٹوڈنٹ تھیں. سو میں نے انہی سے قرآن مجید اور عربک وغیرہ پڑھی. سو میری خالہ نے ٹیچری میں جو پیسے کہتی ہے میں کماتی رہی, اور تمہاری ماں کو میں نے پڑھایا. سو وی کم فرام سچ ہمبل بیک گراؤنڈ, جس میں کوئی چیز چھپی نہیں ہے, وہ نہیں. اس بیک گراؤنڈ کو جانتے ہوئے کہ ہماری کیا بیک گراؤنڈ ہے, ڈیفینیٹلی ہمیں تجسس ضرور ہوتا تھا دیکھ کر یہ جو پاکستان کے مختلف جوید برکی اور فلاں یہ آکسفورڈ وغیرہ میں جاتے تھے, پڑھتے تھے کہ ہو از فائنینسنگ دیم, یہ کہاں سے. تو ہمیں بتایا جاتا تھا ان کے پاس جدی زمینیں ہیں اور ان کے پاس یہ. تو کرپٹ فیملی تھی, یہ کرپٹ فیملی تھی. کرپٹ اس کے جو جتنے بھی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کوئی میاں والی سے کوئی یہ جاگیردار نہیں تھے. اکرام اللہ نیازی اور یہ جو ہمارے حفیظ اللہ نیازی وغیرہ ہیں جو اس کے چچا تایا زاد وہ ہیں, چچا زاد ہیں, وہ جانتے ہیں, اور ہم بھی اس کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں. یہ جو ہے, اور جو زمان پارک میں جو گھر دیا گیا یہ اسی جاوید برکی جو تھے, اس کی ماں برکی تھی, اس کے ماں کے وہ کزن تھے, ٹھیک ہے, یہ انہی کا تا کردہ ہے. وہ بعد میں جو ہے کرام اللہ نیازی کے نام منتقل کر دیا گیا. جھوٹ پہ عمارت قائم کریں تو کرتے رہیں. وہاں پہ پاکستان میں جو بہت زیادہ جو اسکالر بنتے ہیں وہ آج ڈیفینڈ کریں گے ہمارا یہ پروگرام دیکھ کے, یا بولیں گے حقائق یہ ہیں, ہم حقائق جانتے ہیں. اور اس برکی کی اور اس کو دیکھیں کہ اس کی شکل کتنی مشابہت کرتی ہے. تو میں تو اس کو عمران برکی لیکن فاروق صاحب ہم ذاتیات پہ نہیں نکلتے. یہ ذاتیات نہیں ہے, ذاتیات ان لوگوں نے نہیں کی ہے. ان لوگوں نے کیا بیگم کلثوم کے لیے بکواس کی ہے, ان لوگ عمران نیازی نے, ان لوگوں نے جو ہے ان کو بیمار بستر مرگ پہ تھی تو انہوں نے جو پیچھا کیا وہاں پہ. ہمارے دل سے یہ چیزیں نہیں نکلتی ہیں. ہم تو وہ حقائق کی باتیں کریں جو سچ ہے. پھر بھی ہم بیان کرتے ہوئے سوچتے تھے کہ ہمیں بیان نہیں کرنی چاہیے, لیکن ہم وہ بیان اب کرنی پڑیں گی. آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ جیل میں ہے, جیل میں بھی آج تک آپ مجھے بتائیے کہ مسلم لیگ کے قائد یا کسی مریم نواز یا کسی سے آپ نے کوئی ایسے لفظ سنے ہو جس میں جو ہے توبہ نعوذ باللہ جو خدائی کا دعویٰ کیا ہو کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ میں جانتا ہوں جی, بات یہ ہے کہ ہم نے جو پروگرام جو ہے اس کو اختتام پہ بھی لے کے جانا ہے. ٹائم ہمارا کچھ اوور چلتا ہے, لیکن جاتے جاتے ہم اپڈیٹس ضرور جو اپنے سننے والے ان کو دیں گے کہ غزہ میں جاری جو اسرائیل اور حماس کی جنگ کے دوران یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اسرائیل اور حماس کے درمیان جو ہے وہ اتفاق رائے جو ہو گیا. ہماری اطلاعات کے مطابق ہمیں جو مل رہی ہیں کہ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی خواتین اور بچوں کو رہا کرے گا, جس کے بدلے میں حماس 100 یرغمالی جو خواتین اور بچوں کو رہا کرے گا. فلسطینی وزارت صحت کے جو ہمیں پیغامات مل رہے ہیں کہ 7 اکتوبر سے غزہ پٹی پر جاری اسرائیل کی وحشیانہ حملوں میں اب تک 11,078 فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. یہ بہت بڑی تعداد ہے, اور اس کے ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز کی بمباری میں شہید بچوں کی تعداد جو ہے 4,506 کے قریب ہو چکی ہے. انہوں نے مزید جو ہمارے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ اسرائیلی بمباری کے باعث غزہ کی پٹی کے 135 جو ہے جو ہیلتھ سینٹر جو ہے اور 21 ہاسپٹل جو ہے ناقابل استعمال ہو چکے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ غزہ پٹی سے اسرائیل دارالحکومت تل ابیب پر راکٹوں کا نیا حملہ کیا گیا, جس سے 2 اسرائیلی شہری جو ہے وہ زخمی ہو گئے. حماس کے فائر کیے گئے 2 راکٹ تل ابیب میں گزشتہ جس میں 2 خواتین زخمی ہو گئی تھی. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے
کہ 7 اکتوبر سے لے کے اب تک جو ہے وہ 11,000 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ بے مطلب کہ اس میں شہید ہو چکے ہیں. 7 اکتوبر سے اب تک 9,500 میزائل، راکٹ اور ڈرون حملے ہوئے. غزہ سے فائر کیے گئے 12% راکٹ فلسطینی علاقوں میں ہی گرے. اسرائیلی دفاعی نظام نے متعدد راکٹوں کو فضا میں تباہ کر دیا، جبکہ تل ابیب اور جو ہے قریبی علاقوں میں جنگی سائل بجائے جا رہے ہیں. دوسری جانب ڈائریکٹر جو ہے وہ ہاسپٹل کے، ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی دھمکی کے پیش نظر غزہ پٹی کے الناصر میڈیکل کمپلیکس کو خالی کروایا جا رہا ہے. الناصر میڈیکل کمپلیکس 4 ہاسپٹل پر مشتمل ہے. غزہ پٹی میں فلسطینی ہلال احمر کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کے جو ہے وہ غزہ پٹی کے القدس ہاسپٹل پر براہ راست فائرنگ، اسرائیلی جو ہے وہ ہاسپٹلوں کے اوپر اگین اینڈ اگین دوبارہ اور دوبارہ ان پہ بمباری کا سلسلہ ان کا جاری ہے. تو یہ تو تھی اب تک کی صورتحال غزہ میں، اور یہ جو بڑی اچھی خبر ہے کہ 100 کی رہائی کے لیے بدلے جو ہے وہ ان کو جو ہے حملوں میں جو ہے وہ کے درمیان اتفاق رائے ہوا ہے. اور کچھ یسٹرڈے جو نیوز یہ بھی ڈاکٹر صاحب تھی کہ 4 گھنٹے کا ایک پاس ہوگا جنگ کے اندر، تاکہ ان کے جو ٹرک جو ہے مصر کے راستے سے وہ داخل ہو رہے ہیں فلسطین کی ہیلپ کے لیے، جس میں خوراک، ادویات اور دوسری چیزیں ہیں، وہ بھی بڑا اچھا ایک سائن ہے. امریکہ جو اس بات کی جو ہے وہ بیک اپ نہیں کر رہا کہ ابھی سیز فائر وہاں پہ کیا جائے. تو ظلم اور بربریت جو ہے وہ آئے دن بڑھتی جا رہی ہے. تو بس ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فلسطینی جو عوام ہے، جو لوگ ہیں، جو بچے ہیں، جو خواتین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک سکون دے، ان کو تندرستی دے. ان کے جو اس وقت اندر سے پین ہے ہر جگہ پہ وہ فیل کی جا سکتی ہے. تو اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، بہت سے جو ڈونیشنز ہیں لوگ جو ہے وہ فلسطین بھیج رہے ہیں، آپ بھی کسی سے رابطہ قائم کر کے اگر کچھ بھیجنا چاہیں تو اس کو بی اے ویری بگ ہیلپ. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا. بڑی اچھی ڈسکشن ہے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جب بھی ہم بات کرتے ہیں بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، ہماری رہنمائی ہوتی ہے. اور یقینی طور پہ یہ جو ایک نظام کی بات کر رہے ہیں، جو پاکستان جس نظریے پہ بنایا گیا تھا، 2 قومی نظریے پہ، اور اس کا مطلب یہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ اسی نظام محمدی کی بات کر رہے ہیں، اسی شریعت محمدی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو بھول گئے ہیں. ہم دوسری چیزوں میں وہی انگریز کے قانون، وہی باتیں جو ہم کر رہے ہیں. It's time to change پاکستان. اس میں جو جس نظریے کے لیے لیا تھا شریعت محمدی کا، وہ نافذ کریں. اور جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا ہے سلطان پاکستانی. یقینی طور پہ ہم ان کی سپورٹ جاری رکھیں گے کہ یہ اسلامی نظام وہاں پہ قائم کرنے کے لیے ماشاءاللہ بہت جدوجہد کر رہے ہیں. انہوں نے پچھلے جو ہے پابندیوں کے باوجود انہوں نے سوشل میڈیا پر ان کو بین کر دیا گیا، ان کی آواز کو دبایا گیا. انہوں نے اپنا تن من دن جو ہے پاکستان کی خاطر جو جھونک دیا ہوا ہے بیچ میں. یہی نہیں ہے ان کی جو محترم ہے، اہلیہ محترم ہے، ان کو بھی میں تو ان سے ملا ہوں، بہت خوبصورت، بہت فائن لیڈیز ہیں، وہ ہیں. انہوں نے بھی سب کچھ ان کے پیچھے جو ہے وہ سب کچھ قربان کر دیا. تو جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. خاور صاحب 2 منٹ کی بات کروں گا. جی جی. میں آپ سے اور تمام سننے والوں سے پوچھتا ہوں، آپ نے کبھی مکھی ضرور ماری ہوگی؟ فلیپر بہت ماری ہے. اور آپ نے کبھی مچھر بھی مارے ہوں گے؟ مچھر سے تو ہم ڈرتے ہیں جی، وہ مرتا ہی نہیں ہے، بڑا شرارتی ہے. نہیں لیکن مچھر مارتے تو ہیں. میں سمجھ گیا. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، مکھی اور مچھر کو مارنے کے بعد کبھی آپ کو افسوس ہوا ہے؟ کبھی افسوس ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا. اللہ گواہ ہے کہ یہی امریکہ میں اگر آپ کسی کتے یا بلی کو غلطی سے مار دیں تو ایک انکوائری ہوتی ہے، جیل ہو جاتی ہے. مسلمان کا خون اتنا ارزاں ہے کہ جیسے مکھی اور مچھر کو مارا جاتا ہے. اور ہم آواز اٹھا کر اپنے پروگراموں میں ذکر کرتے ہیں،
ہماری زندگیاں مکھی اور مچھر سے بدتر ہیں پاکستان کے اندر. جو جس کو کلمہ گو مسلمان کہتے ہیں آپ، اس کی زندگی آپ دیکھیں. جہاں پر زندگی ایسی ہو کہ شعور بھی نہ ہو انسانوں کو اپنی حیات کا، وہ کہاں سے اٹھیں گے؟ انشاءاللہ تعالی یہ جب یہ اس چیز کو پہچانیں گے کہ یہ مذہب کی ماری ہوئی قوم جب نکلے گی اس چکر سے اور جانے گی کہ مسلین کنہیں کہا جاتا تھا، اقام الصلاۃ کسے کہتے ہیں، اس دن یہ قوم اس کے اندر ایسا تغیر آئے گا. اور اسی وجہ سے میری زبان بندی میں یہ گورنمنٹ آف پاکستان نہیں ہے صاحب، یہ اور لوگ ہیں، یہ اور لوگ ہیں. میری تو غنیمت ہے کہ ہم صورت یہاں دو چار بیٹھے ہیں، کہ یہاں امریکہ میں بیٹھے ہوئے میں اس پیغام کو، اس کا پرچار کیے جا رہا ہوں. وہ اسی لیے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ who listens to him, nobody gives a damn. So I'm very happy with this attitude. At least جو سننے والے ہیں ان تک پیغام پہنچ رہا ہے. آخر میں ڈاکٹر صاحب یہی بات ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جس نظریے کے تحت اس ملک کو لیا گیا تھا، یقینی طور پہ ہماری جدوجہد جو ہوگی آپ کی رہنمائی میں انشاءاللہ وہ جاری رکھے. اپنا خیال رکھیے گا اور فلسطین کے لیے بھی دعا کیجیے. اور امام کعبہ کے بارے میں بھی آئندہ جو ہے کچھ گفتگو کیجیے گا، جو ان کا کل بیان آیا ہے نا، تو یہ بھی بات. شکریہ. ابھی ٹائم نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں، کل والے پروگرام میں یقینی طور پہ اس پہ بھی بات کریں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اور ہمارے سامعین کا بھی اور ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.